बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत कायम हो गई है, जिनका सबसे बड़ा दावा ये था कि उन्होंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। गुज़श्ता साल उन्होंने रुखसती से पहले एक तकरीर की थी जिस पे उन्होंने ज़िक्र किया था कि अब सब बागो बहार होगा। वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान दूसरे मुल्कों को कर्जा देगा। कब आ रहा है वो वक्त? देखें करामत मुगल साहब, इस वीडियो से पहले ना लोगों से ये गुजारिश है कि आप अपने दिलों को थाम लें, क्योंकि जो 7 खबरें मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, इनके लिए बड़े दिल गुर्दे की ज़रूरत है, इनको हज़म करने के लिए, इनको डाइजेस्ट करने के लिए। और वो जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती है ना कि रोएं, चीखें या पिटें, नहीं, रोएं, पिटें या चीखें मारें, ये शहबाज शरीफ साहब की लंका है और यही हमारा मुकद्दर है फिल वक्त। सही। और वो है ना कि अपना आप किससे तवक्को रख रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब, क्या हमने उनको आजमा के देखा नहीं? क्या ये जो मुहंदिस इकट्ठे हुए हैं, ये जो मुआशी सर्जन इकट्ठे हुए, हमने इनको आजमा के देखा नहीं? डायरेक्टली खबरों पे आ जाते हैं। 2-3 चीज़ें, एक फिगर मैं आपके सामने पहले रख देता हूँ, इस फिगर को अपने जहन में रखना है और इसको जहन में रखते हुए आपने इस वीडियो को सुनना है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सूरत हाल क्या है। 1 मार्च 2024 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट, पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, यानी कि बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर जो डॉलर है, वो है जनाब 7.895 अरब डॉलर्स। अच्छा। ये है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास। और हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास है 5.124 अरब डॉलर्स। ये मिलाकर बनता है 13 अरब डॉलर तकरीबन। जी। तो हमारे स्टेट बैंक के पास है लगभग 8 अरब डॉलर से कोई 200 मिलियन डॉलर कम समझ लें आप कि हमारे पास है। नहीं, 105 मिलियन डॉलर टू बी वेरी प्रिसाइज कम है आपके पास 8 अरब डॉलर से 1 मार्च के डेटा के मुताबिक। अब पाकिस्तान का हम ज़ाहिर है कि कंपैरिजन जब भी करते हैं, हमारे तो खून में रची बसी हुई चीज़ है कि वो शरीक है इंडिया इधर वाले, जाना है। तो हम वो मशरकी हमसाये के साथ कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन हो नहीं सकता, क्योंकि देखें आबादी के हिसाब से 1 अरब 40 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया की, और वो बनती है लगभग 5.8 गुना ज़्यादा पाकिस्तान से। 24 करोड़ है पाकिस्तान की आबादी, उनकी 1 अरब 40 करोड़ है। हमारा रकबा तकरीबन 7,96,096 या 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, उनका 32,87,000 मुरब्बा किलोमीटर है। वो 4 गुना बड़े हैं अपने रकबे के लिहाज से, वो तकरीबन 6 गुना बड़े हैं आबादी के लिहाज से। तो जाहिर है कि जब आपके पास आबादी और रकबा ज़्यादा है, आपके पास वसाइल ज़्यादा हैं, तो आपकी ग्रोथ और आपके पास पैसे और ये सारी चीज़ें, जब आप एक्यूमुलेटिव सेंस में बात करेंगे तो ज़्यादा ही होंगे। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें ना, तो फिर आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये क्या हुआ। मैं आपको कुछ खबरें बताता हूँ। ये है जनाब, पहले तो हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात की। इंडिया का जो ये 1 मार्च का डेटा आया है, एक हफ्ते के बाद, हफ्ते 10 दिन के बाद आता है, ये 2 दिन पहले शाया हुआ है। इसके मुताबिक इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 625.63 अरब डॉलर। ये उनके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, कमर्शियल बैंक्स की बात नहीं हो रही। 625 जिस तरह हमारे पास स्टेट बैंक है, उनका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के पास है 625 अरब डॉलर। और 625 अरब डॉलर में दिलचस्प बात यह है कि लास्ट 2 हफ्तों में, हमारा टोटल जहन में रखें 8 अरब डॉलर से कम है, लास्ट 2 हफ्तों में इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इजाफा हुआ है तकरीबन 9.53 अरब डॉलर्स का। कुछ भी नहीं है। यानी हमारा टोटल है 8 अरब डॉलर से कम, और उनका 2 हफ्तों में इजाफा है 9 अरब डॉलर, 9.5, जिसको कभी इधर से उधार पकड़ के पूरा करते हैं, कभी इधर से उधार पकड़। लास्ट वीक जो उनका मार्च से पहले का गुजरा है, 1 मार्च से पहले जो एक हफ्ता गुजरा है, उसमें तकरीबन 6.55 अरब डॉलर इजाफा हुआ। उससे जो पिछला हफ्ता था उसमें 2.98 अरब डॉलर इजाफा हुआ है। तो ये है हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, और ये है हम पाकिस्तान, जिनका फॉरेन एक्सचेंज का। और अब प्रायोरिटीज़ और उसके ऊपर आएंगे। जिस वक्त आप ये बातें करते हैं, शहबाज शरीफ साहब और उनका ये जो हुकूमत है, इनका आलम ये है कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की।
آپ کیا کر رہے ہیں اور انڈیا کیا کر رہا ہے, آپ کی پرائورٹیز کیا ہیں, ان کی کیا ہیں, پاکستان کی آنے والے دنوں میں جو ٹریجیکٹری ہے وہ کہاں جا رہی ہے. یہ ہے جناب پرو پاکستانی کے اوپر خبر یہ. اور اس کے بعد جیو پہ پاکستان کے ریمیٹنسز کے حوالے سے وہ یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ جو پاکستان کی جو ترسیلات زر آتی ہیں نا, یہ جو پاکستان سے باہر گلف میں امریکہ, برطانیہ, کینیڈا, یورپ, آسٹریلیا, دیگر ممالک میں بیٹھے ہوئے پاکستانی ہیں, یہ کما کے پاکستان پیسے واپس بھیجتے ہیں. اور ذہن میں رہے کہ شہباز شریف صاحب کا جو بھی دور حکومت گزرا ہے اس میں لاکھوں پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جا چکے باہر جی روزگار بہتر زندگی کے لیے, بہتر زندگی, گرینر پاسچرز کی تلاش میں. تو جب تعداد بڑھ گئی باہر پاکستانیوں کی, کاکڑ صاحب بھی بڑا اس میں فخر لیتے تھے, ٹویٹ کیا تھا انہوں نے, بڑا فخر لیتے تھے, تو انہیں اصولاً پاکستان زیادہ, ظاہر ہے کہ تعداد زیادہ ہو گئی نا. عمران خان کے دور میں اگر آپ کی جو ریمیٹنسز تھیں وہ 32 ارب ڈالر پہ تھیں آخری سال میں, تو شہباز شریف جب لاسٹ ایئر آئے تھے اس کے بعد یعنی کہ آئے تھے, ان کے سال میں جو ریمیٹنسز تھیں ان پہ 10% ڈکلائن آیا تھا. صحیح. تو آپ کو 26.5 ارب ڈالر کے قریب آ گئے تھے, کم ہو کے 26.5-27 ارب ڈالر پہ. پھر آیا کاکڑ صاحب کا وقت, جو کاکڑ صاحب کا وقت تھوڑا سا گزرا 7-8 مہینے کا, اس میں آپ کی ریمیٹنسز کہاں کھڑی ہیں. اور یہ جو فروری کا مہینہ ہے, مائنڈ اٹ, فروری اور مارچ, یہ 2 مہینے ہیں جس میں اصولاً آپ کے پاس ریمیٹنسز عام مہینوں کی نسبت زیادہ آنی ہے. رمضان جس بھی مہینے کو لگ رہا ہو اس سے پہلے والے مہینے میں, جی, اور جس پہ عید بقرعید لگ رہی ہو, اس میں بیرون ملک جو پاکستانی مقیم ہے وہ زیادہ پیسے بھیجتے ہیں. صحیح. تو یہ پرو پاکستانی کی ویب سائٹ ہمیں بتا رہی ہے کہ ریمیٹنسز سینٹ بائی اوورسیز پاکستانی ڈکلائنڈ بائی 6%, 6% کمی ہوئی ہے ٹو 2.25 بلین ان فیبرری 2024 کمپیئر ٹو انفلوز آف 2.398 بلین رجسٹرڈ ان دی پریویس منتھ. کہ اس سے پیچھے والا مہینہ ہے اس میں تو پھر 2.398, اور اگر آپ اس کا شہباز شریف صاحب سے کمپیریزن کریں تو وہ تھوڑی سی اونچ نیچ نظر آتی ہے, اور جب آپ اس کا کمپیریزن کرتے ہیں عمران خان کے وقت سے تو آپ کی ریمیٹنسز کتنی نیچے آ چکی ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ اس سے آگے آپ دیکھیں کہ یہ جو جیو ٹی وی کی ویب سائٹ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ آپ کی جو فروری میں ورکرز تحصیلات ہیں وہ 2.2 ارب ڈالرز رہیں, اور جنوری کے مقابلے میں 6.2% کم ہے. اور اسٹیٹ بینک نے کہا کہ فروری 2023 کے مقابلے میں رواں سال ترسیلات 13% زائد رہیں, جبکہ رواں سال 8 مہینوں میں ترسیلات زر کا حجم 18.1 ارب ڈالر رہا. اس ٹریجیکٹری سے آپ اگین 4-5 ارب ڈالر 6 ارب ڈالر 2 سال پہلے کے نسبت نیچے آ چکے ہیں, باوجود اس کے کہ لاکھوں پاکستانی باہر چلے گئے. اور اگر وہ $100 فی کس بھی اگر وہ بھیج رہے ہوں پاکستان, اور اگر 10 لاکھ یا 20 لاکھ بندہ گیا آپ کا ان دا لاسٹ 2 ایئرس, تو آپ کیلکولیٹ کر لیں کہ کتنے ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز بنتے ہیں پر منتھ, جو کہ اضافی آنے چاہیے, لیکن وہ آپ کو ریفلیکٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ بینکنگ چینلز کے ذریعے کم از کم پیسہ نہیں بھیج رہے. صحیح. حکومت کے پاس وہ ڈالر نہیں آ کارڈ رہا, میں نہیں آ رہا, وہ نہیں آ رہا. اگلی خبر میں آگے وہ انڈیا والے اس کے اوپر آتا ہوں. ایپٹما آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن وارنز آف ایکسپورٹ ڈکلائن, یعنی جو آپ کا تقریباً ٹوٹل برآمدات ہیں اس کا نصف 50% جو سیکٹر کر رہا ہے, اس نے سال 2022-23 21-22 جو عمران خان کا وقت تھا اس وقت جو ہماری ایکسپورٹس تھی نا, سوری 22-23 نہیں 21-22, جی 22-23 تو شہباز شریف صاحب کا وقت آ گیا تھا. جو عمران خان کا وقت تھا اس وقت آپ کی ایکسپورٹس تھیں ٹیکسٹائل کی تقریباً 19 ارب ڈالر. صحیح. اور آپ کا ٹارگٹ تھا کہ آپ نے اس کو اگلے سال 25 ارب ڈالر پہ لے کے جانا ہے. ہماری جو شہباز شریف کے وقت آنے پر جب ہم نے ایل سیز بند کی اور امپورٹ بند کی جس سے ٹیکسٹائل چلتی ہے, ہماری ٹیکسٹائلز کی ایکسپورٹس آ گئی تقریباً 6.2 یا 6.3 ارب ڈالر پہ. بالکل. آپ نے 9 ارب ڈالر سے وہ ٹارگٹ مس کیا. یہ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی نیچے جانے لگی ہے. ایپٹما جو ہے اس نے کہہ دیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب ایکسپورٹ ڈکلائن ہونے لگی ہے پاکستان کی,
اور ایک سبسٹینشیل قسم کا ڈکریز آنے لگا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ فلاں چیزوں کی کمی ہے, انرجی ہمارے مہنگی مل رہی ہے کمپیریزن کے ساتھ. اور وہ سارا آپ سب کو معلوم ہے, بڑی مرتبہ میں گفتگو کر چکا کہ پاکستان میں جس وقت کرونا آیا تھا تو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو پالیسی تھی, جب انڈیا کی, بنگلہ دیش کی اور چائنا کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بند تھی, آپ کی اپ اینڈ فنکشننگ تھی, آپ نے لڑ بھڑ کے جب وہ ہاتھ جوڑ رہے تھے مراد علی شاہ کے بند کر دو سب جی, اور بلاول, اور یہ بلیک میل کر رہا تھا ایک صوبہ مرکز کو, اس کے باوجود آپ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی رکھی. اس کی وجہ سے آپ کا ویسٹرن مارکیٹ ساری پاکستان کے پاس آرڈرز آ گیا, اور اسی لیے آپ کا ایک ٹیکسٹائل کا بوم آیا تھا. وہ کہتے ہیں کھڑیاں والا روڈ کے اوپر آپ کو مزدور نہیں ملتے تھے کام بالکل کرنے ایسے والے. نہ سیالکوٹ میں, نہ گجرانوالہ میں, نہ فیصل آباد میں. اب آ جائیں ان ڈیسیجنز کی طرف جو خبروں میں آپ کے پاس سامنے آ رہے ہیں. یہ ہے جناب livemint.com, انڈیا کی خبر ہے. کیبنٹ اپرووز 10,372 کروڑ فار انڈیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشن. چاند کے بعد ادھر بھی 10,372 کروڑ کا بجٹ مختص کیا ہے انڈیا نے. یہ بنتا ہے تقریباً 103 ارب روپے انڈین, اچھا, اور ایک انڈین روپے ہے 3 روپے 37 پیسے پاکستانی. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 310 ارب روپے کا انہوں نے بجٹ ابھی ایلوکیٹ کیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے. The Union Cabinet has approved 10,372 crore India Artificial Intelligence Mission that will provide funding for deep tech artificial intelligence startups as well as seek to develop an open source database that can be used to train artificial intelligence models and other applications. اور پھر اس میں مختلف منصوبوں کی تفصیل ہے کہ کیا کچھ انڈیا اس سے کرنے جا رہا ہے, کیا اچیو ہوگا. وہ ستاروں پہ کمنٹ ڈال رہے ہیں, ہم کس کام پہ لگے. یہ وہ وقت ہے جب انڈیا, چائنا اور رشیا کے بارے میں رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہ چاند کے اوپر نیوکلیئر پاور پلانٹ لگانے کی کوئی وہ کر رہے ہیں, اور وہ نیوکلیئر پلانٹس لگانے کی اور اس قسم کی پلاننگ کر رہے ہیں. اور ہمارے پڑوسی ملک جو ہے وہ 10,372 کروڑ روپے کا, انڈین روپیز کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس لانچ کر رہا ہے. اور ہمارے یہاں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں ہو رہا ہے کہ ٹویٹر کو 18 دن ہو گئے بند کر, ہمیشہ کے لیے کیسے بند کرنا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر ہمیشہ کے لیے پابندی کیسے لگانی ہے. اور سوشل میڈیا, ونس اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں, میں پہلے ایک ویڈیو میں یہ ڈیٹا دے چکا ہوں. یہاں پہ انڈیا جو ہے اور پاکستان, ظاہر ہے کہ مارکیٹ کمپیریزن تو نہیں ہے, لیکن آپ ریشو کا اور پرسنٹیج کا کمپیریزن کریں. 2028 میں پروجیکشنز یہ ہیں کہ دنیا میں جو سوشل میڈیا مارکیٹ ہے وہ 2,230 ارب ڈالر کی ہوگی. صحیح. اب پاکستان کی ٹوٹل آبادی اور نمبر آف انٹرنیٹ یوزرز کے اعتبار سے تو ہم زیادہ ہیں, لیکن ٹوٹل آبادی کا ہم 3% ہیں. انٹرنیٹ یوزرز ہمارے پاس کمپیریزن میں زیادہ ہیں. اگر ہمارے جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں, سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے, وہ آؤٹ سمارٹ نہیں بھی کرتے دنیا کے باقی لوگوں کو, اور بالکل ایوریج پہ رہتے ہیں, تو ہمارا مارکیٹ شیئر 2028 تک 70 ارب ڈالر ہونا چاہیے. 69-70 ارب ڈالر ہمارا اس میں شیئر ہونا چاہیے, 4 گنا زیادہ ہماری ایکسپورٹس. اور یہاں پر آپ اس کے اوپر پابندی لگانے کی پوری پلاننگ کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر ایکٹیو ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ آپ نے بند کیسے کرنا ہے. اچھا, یہ آ گیا ان کا 10,372 کروڑ کا, اور پاکستان سے رپورٹ ہوتی ہے خبر کہ پرائم منسٹر نے 7.5 ارب ڈالر کا رمضان ریلیف پیکیج اناؤنس کر دیا. 7.5 ارب روپے کا. ان کا 310 ارب کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بجٹ ہے, اور یہ 24 کروڑ تو باغ و بہار کی آپ کہانیاں سنا رہے ہیں. اب دنیا کے ملکوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم قرضہ دینے کی صورتحال میں آنے والے ہیں, اور ہم جو ہے وہ ڈیفالٹ سے بچا لیا, اور ہمارے ہاں قرضہ دیں گے, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن پورا نہیں بول رہے. ہمارے واپس دوسرے ملکوں کو قرضہ دیں گے لیکن واپس. ہمارے یہاں خبریں یہ چل رہی ہیں سوئی گیس کے کنیکشنز کے اوپر پابندی لگا دی ہے. اب سوئی گیس کے کنیکشنز پہ پابندی اٹھا دی ہے. مراد علی شاہ نے جو ہے وہ سوئی صدرن گیس پائپ لائن, وہ جو کمپنی ہے, اس کو یہ کہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں دیکھ لیں کہ 13 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے گیس کی. سحری کے اور افطار کے اوقات میں جو ہے وہ گیس آتی رہے, مہربانی کرے. بجلی کے اوپر آپ یہ کر رہے ہیں, آپ کی صورتحال کہاں پر آ گئی ہے. اور یہ یعنی کہ ہمارے لیے اس وقت لمحہ فکریہ ہے
جی ایک آئی اوپنر ہونی چاہیے یہ ڈیولپمنٹس کے. آپ کے پڑوسی ملک, ہم نہیں کہہ رہے کہ بھائی آپ ان سے کوئی 625 ارب ڈالر سے زیادہ آپ کے پاس ہونے چاہیے, لیکن آپ ان سے ڈائریکشن ٹھیک ہونی آپ چاہیے. کے ان سے 6 گنا کم ہونے چاہیے نا. نہیں تو ڈائریکشن بھی چیزوں کی ٹھیک ہونی چاہیے. آبادی آپ کی 6 گنا کم ہے, تو 625 ارب ڈالر پہ ہیں, تو آپ 105 ارب ڈالر پہ یا 104 ارب ڈالر پہ ہوں. ہمارے جاتے ہیں ماشاءاللہ مزدور طبقہ زیادہ, وہ ان کے جاتے ہیں, ان کے پروفیشنل زیادہ جاتے ہیں, آئی ٹی کے, ڈاکٹرز, انجینئر. تو اس کے لیے آپ کوئی فالو کرتے ہیں نا, کوئی پاتھ, کوئی راستہ ہوتا ہے, اس راستے کے ساتھ آپ جاتے ہیں. تو یہاں پر پورا آوے کا آوا بگڑا ہوا اور کوئی صورتحال بھی نہیں ہے. یہ پڑے ہوئے ہیں سیاسی لڑائیوں میں. اب آپ کا دیکھیں ایس آئی ایف سی کا پہ جو پرومسز ہیں اور جو ساری باتیں ہیں کہ ہمارا جو پوٹینشیل ہے تقریباً 6 ٹریلین کا ہمارے پاس ریزروز نیچرل ریسورسز موجود ہیں, وہ تو 75-76 سال سے موجود ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ جس دن آپ ہمیں اس کو یوٹیلائز کر کے دکھائیں گے اس دن ہم آپ کو سلوٹ ماریں گے. تو پچھلے دنوں وزیرستان میں بھی تو کچھ ریزروز نکلے تھے. نہیں, ابھی آپ کو پتہ ہے گیس کے ملینز آف ڈالرز کے آپ کے اوپر کمی ہوگی. کل نیا ایک ملا بھی ہے, کل خبر آئی ہے کہ آپ کے گیس کے ریزروز جو ہیں وہ دریافت ہوئے ہیں. لیکن اب بات یہ ہے کہ ہم تو آپ کو سلوٹ تب ماریں گے جب آپ یہ کر کے دکھائیں گے. کاغذوں میں ہم نے یہ بہت سارے لوگوں کو کرتے دیکھا ہے. ایس آئی ایف سی $100 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے اس کا پوٹینشیل کی بات کی گئی ہے. میں آپ کو بتاؤں $100 بلین نہیں, یہ $20 بلین بھی ہو جائے نا پہلے سال میں, دیٹ وڈ بی فینومینل ایکچولی. لیکن یہ آپ کی کیش فلو شارٹیج پوری نہیں کرتا. اصل چیز یہ ہے کہ اس وقت شہباز شریف صاحب میں سے جو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا, وہ آپ فون کرتے ہیں نا, آپ کے پاس بیلنس نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ مطلوبہ, یا تو کہتے ہیں مطلوبہ سہولت میسر نہیں, یا آپ کا بیلنس نہ کافی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو مریض ہے اس مریض کو آپ نے بیماری کے باعث جو دوا دی تھی, تو مرض بھی وہی ہے, مریض بھی وہی ہے, دوا بھی وہی ہے. اگر پچھلی مرتبہ وہ شفا یاب نہیں ہوا تو اس مرتبہ کون سا چمتکار ہوگا بھائی, کون سا ایسا کرشمہ ہوگا کہ وہ, یا کون سا ایسا معجزہ ہوگا کہ وہ شفا یاب ہو جائے گا. دعائیں کریں گے, دعائیں کریں گے. یہ ان کی پالیسی پتہ ہے کہ آپ کو یاد نہیں اسحاق ڈار صاحب کہتے تھے اللہ پر چھوڑ دیں معاملات. اس ملک کا, اس بھائی آپ ملک بھی کی تو کچھ کریں اکانومی نا. کو اللہ کے اوپر توکل یاد ہمارے نہیں آپ ایمان کو کا حصہ ہے. بے شک, اللہ پہ توکل لیکن ہمارے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے. لیکن آپ کی صحیح نہیں نظر آ رہی ہمیں, ہمیں آپ کی کوشش ہی نہیں نظر آ رہی. آپ ہمیں تو صرف آپ کی آنیاں جانیاں آ رہی ہیں. احسن اقبال جو باہر بیٹھ کے یہ ہمیں پوری کہانی سناتے تھے کہ معیشت کو ایسے ٹھیک کرنا ہے, بجلی کے بل ایسے کم کرنے ہیں, لائن لاسز ایسے کم کرنے ہیں, ریمیٹنسز ایسے بڑھانی ہیں, ریزروز ایسے بڑھانے ہیں, ایکسپورٹس ایسے بڑھانی ہیں. یہ بیٹھ کے شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ مل کے آپ نے پوری ملک کو بیوقوف بنایا ہوا ان کا تھا. کام ہی پلان دینا. اور جب آپ حکومت میں آئے تو آپ نے کہا کہ 4 بھائی 1 روٹی کھا لیں, 2 چائے کی پیالی کے بجائے 1 چائے کی پیالی پی لیں. بالکل مجھے یاد, یہ سب کچھ کریں. او بھائی زہر کھانے کو پیسے نہیں تھے. بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کو اپنے اخراجات کو کم کرنا ہوتا ہے, لیکن اخراجات کو کم کرنا کوئی سلوشن نہیں ہے. آپ کو اپنی آمدن بڑھانی ہے, اور آمدن بڑھانے کے لیے آپ کے پاس فی الحال نہ کوئی پالیسی ہے, نہ بس یہ آپ کے پاس صرف آسرا ہے کہ آپ کو کہیں سے امداد مل جائے, بھیک مل جائے, پیسے ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں جو ہم بیچیں گے, بس وہ ہے. لیکن اپنا اس کے لیے بھی دیکھیں, نہیں وہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم اب اتنا بڑا برڈن بن گئی ہیں کہ اب ان کا جب سلوشن ہے ہی نہیں تو آپ کو دیکھنا ہے. لیکن ٹو ڈو دیٹ یو ہیو ٹو ہیو دا بیسٹ ڈیل. آپ نے اس کو یہ گیو اوے, تھرو اوے, آپ نے اپنے ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ کے نام پہ کہ ہم ان کی روڈز, پارکس, کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں, یہ سب کچھ ہے. تو بہرحال دیکھیں, ابھی شہباز شریف صاحب اپنی کون سی ایسی جادو کی جھڑی گھماتے ہیں, کیا کرتے ہیں. گدڑ سنگھی البتہ یہ ہے, میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ فی الوقت جو شہباز شریف کی نئی کابینہ بن رہی ہے نا, اس میں ایک بات معلوم پڑ رہی ہے کہ نون لیگ نہیں چلائے گی, اور نون لیگ نہیں چلائے گی تو مجھے تو بھائی ریموٹ کسی اور کا ہوگا. ہاں, کم از کم کمپیریزن میں پی ڈی ایم کے جو فرسٹ وہ ہے نا, اس سے تو تھوڑی سی امید زیادہ ہی ہے. لیکن اوپر بیٹھے ہوئے تو پھر وہی ہیں. لوگوں کو کوآپریٹ کرنا ہے, ٹیم لیڈر بھی وہی ہے. لوگوں کو کوآپریٹ کرنے کا کون کہے گا, باہر لوگوں کو کون کہے گا کہ آپ انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں لے کر آئیں, ریمیٹنسز جو ہیں وہ بینکنگ چینل سے بھیجیں. کیسے کنونس کریں گے جن کو آپ کہتے ہیں کہ تم لاشیں دفنانے کے لیے آتے ہو پاکستان, جن کا ووٹ چھیننا ہے آپ نے, ہم تمہیں ووٹ دینے کا رائٹ نہیں دے سکتے, تم پاکستان
سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے معاملات میں مداخلت اور نہ کرو اور اس پہ بات نہ کرو. تو یہ ہے صورتحال بھائی. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.